बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, माह ज़िलहिज और इसके बाद आने वाला महीना माह मुहर्रम, और हम जानते हैं कि माह मुहर्रम एक बहुत अज़ीम हस्ती की याद और उनकी क़ुरबानी की याद के साथ मनाया जाता है। नाज़रीन, अभी हज का मौसम गुज़रा, यानी हज का मौका गुज़रा, और हमने तारीख़ में देखा कि पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर लोग काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं, काबा के तवाफ़ के लिए आते हैं। सिलसिला 1400 साल से, बल्कि उससे भी पहले से ये जारी है। लेकिन एक मरतबा ऐसे हुआ कि 8 ज़िलहिज्जा को जब पूरी दुनिया से लोग आकर हज शुरू कर रहे हैं, तो जो वारिसे काबा है, जो वारिसे हज है, जो वारिसे अंबिया है, जो वारिसे रसूलुल्लाह है, जो वारिसे अली मुर्तज़ा है, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इन तमाम हस्तियों पर लाखों सलाम जिनके अभी हमने नाम लिए, वो ठीक 8 ज़िलहिज्जा को काबा को छोड़ देते हैं और आज़म कूफ़ा या आज़म करबला होते हैं। ये आम शख्सियत नहीं है। एक तो आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपके खुदा के हुज़ूर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की एक शख्सियत के हवाले से जो मकाम है वो तो है ही, लेकिन ये वो हस्ती है जिसने 25 हज पापयादा पैदल किए। आखिर क्या हो गया, या आपके जहन में क्या था, क्या मकासद थे कि 25 हज पापयादा करने वाली अज़ीमुश्शान हस्ती वो 8 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ देती है। ये तारीख़ को झंझोड़ने वाला वाक़या है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिस पे कायनात शशदर है। आज इसके बारे में बात करेंगे। हमारा मौजू है सफ़र हुसैन काबा से करबला तक। हमारे साथ हमारे मुल्क की एक फ़ाज़िल शख्सियत मौजूद हैं जो दीनी मारिफ़ पर, तारीख़ व सीरत पर गहरी नज़र रखती हैं। जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब, आप एक सीनियर उस्ताद हैं। सारी ज़िंदगी आपने पढ़ाया और इल्म बांटा, और आप डीन हैं फ़ैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के कराची यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मसरूफ़ियत के वक्त से आपने वक्त हमें दिया। मैंने अभी कहा कि एक ऐसी हस्ती कि जो 25 हज पापयादा करे, ये कहना तो आसान है, लेकिन मदीना से अभी भी हम जब मक्का जाते हैं तो रास्ते में जो मुश्किलात होती हैं और सफ़र की, वो तो हैं ही, तो उस वक्त तो क्या मुश्किलात होंगी। और जो फिर वारिसे काबा हो, वो शख्सियत ऐन हज के मौके पर मक्का छोड़कर आज़म सफ़र होती हैं। फरमाइएगा डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जो है वो तो शुरू हुआ मदीने से 28 रजब को, और शाबान की इब्तिदा ही में आप मक्का पहुँचे। और आप जानते हैं कि इसका बायस क्या बना कि जब यजीद बरसर इक़्तिदार आया तो उसने हाकिम मदीना को खत लिखा, वलीद को, कि इमाम हुसैन को बैत ले लो। 3 नाम थे उस खत के अंदर। इमाम हुसैन का नाम था, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का नाम था, और अब्दुल्लाह इब्न उमर का नाम था। जी जी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर तो फ़ौरन ही निकल गए और मक्का पहुंच गए गैर मारूफ रास्ते से। अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है वो ज़रा किनारा कश हो गए मामलात से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे कि जो उस वलीद के दरबार में गए, और वो जो मशहूर जुमला है आपका, मिस्ली ला युबायु मिस्ला, ये वहीं पर आपने इरशाद करना। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे थे कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता, तो यकीनन आप जानते थे कि आपके इस ऐलान के असरात क्या हो सकते हैं। और आप ये भी जानते थे यजीद किस टाइप का इंसान है। यजीद के बारे में आपके ख्यालात इस वाक़े करबला से 1-2 साल पहले भी मिल जाएंगे, जब मिना के मकाम पर आपने खुतबा दिया, जब इससे पहले यजीद की जी जी। वली अहदी की कोशिश की जा रही बेशक थी। उस वक्त इमाम हुसैन ने जो भी फरमाया था, तो इमाम बेशक। हुसैन के ख्यालात यजीद के बारे में वाज़ेह थे।
اب تو معاملہ بالکل براہ راست ہو گیا جب اس نے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یقیناً مدینہ میں رہنے سے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر امام حسین نے طے کر لیا کہ اب یزید کے بالمقابل ان کو قیام کرنا ہے۔ تو آپ بھی مدینے سے نکل گئے اور آپ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ دراصل کئی اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اور سال بھر عالم اسلام سے لوگ مکے میں آتے ہیں بے شک عمرے بے کے شک، لیے، حج کے لیے۔ تو مکے میں جو بات ہوتی ہے وہ عالم اسلام میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور امام حسین جب مکے پہنچے تو پہلے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر شوال کا مہینہ آ گیا، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران جو ہے وہ عالم اسلام میں یہ بات پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اور وہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اور وہ مکے میں موجود ہیں۔ مکہ حرم امن الہی بھی ہے نا؟ جو قرآن صحیح، کریم کے اس بارے میں بالکل آیت ہے، صحیح، وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو جائے حدود حرم میں وہ امن میں آ جاتا ہے۔ بے شک بے ٹھیک شک، ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے یہاں امن نہیں تھا۔ خبر یہ تھی، اطلاع یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں خنجر کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ اگر حضرت رسول دوران کعبہ بھی، طواف کعبہ بھی اگر نظر آ جائیں تو ان کو وہی قتل کر دیا جائے۔ جی جی، اور امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا قتل اس طرح ہو، اسی لیے انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے ایک جگہ فرمایا تھا، جب وہ بھی آئے تھے کہ آپ نہ جائیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک شخص کو صحن کعبہ میں مینڈھے کی طرح ذبح کیا جائے گا، میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ اگر حدود حرم سے ایک قدم باہر قتل ہونا ممکن ہو تو میں ایک قدم اندر قتل نہیں ہونا چاہتا۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم امن الہی کی حرمت پامال ہو۔ جی صحیح، بالکل صحیح، تو ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ کوفے والوں کے خطوط تھے، کہ وہ کوفے والوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین مکہ پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، اور وہاں سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ اور سلیمانی میں سورہ خزائی کی طرف سے پہلا خط آیا اہل کوفہ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد اس کا تانتا بن گیا، اور کہتے ہیں کہ کوئی 6000 خطوط آ گئے۔ تو بہرحال خطوط 6000 نہیں تو کم از کم سینکڑوں میں تو ضرور آئے، اور ہر خط میں بہت سے لوگوں کے دستخط ہوتے تھے، اس طرح اس کی تعداد کافی ہو گئی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط پر اعتبار نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا اور کوفے والوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی، تو امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں پر اعتبار نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، اور لوگوں صحیح، نے جیسا کہ کہا کہ کوفے والے قابل اعتبار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کیا۔ امام حسین اپنے والد کے ساتھ بھی کوفے میں رہ چکے تھے، بھائی کے ساتھ بھی کوفے میں رہ چکے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، ان سے زیادہ کوفے والوں کو کون جانتا ہوگا بھلا؟ جی تو جی اگر جی، امام حسین کوفے والوں کے خطوط پر اعتبار کر لیتے، فوراً نکل جاتے، لیکن آپ نے جناب مسلم کو بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ یہ میرے قابل اعتماد ہیں، اگر مسلم مجھے یہ بتائیں گے کہ تم لوگ واقعاً ایسے ہی ہو جیسا تم نے خط میں لکھا ہے، تو میں تمہاری طرف آؤں گا۔ اور جب مسلم پہنچے، ان کی بیعت کی لوگوں نے، 18,000 لوگوں نے، اور جناب مسلم نے خط لکھا کہ کوفے والے ویسے ہی جیسے انہوں نے لکھا، آپ تشریف لے آئیے۔ تو جناب مسلم کے خط ملنے کے بعد امام حسین کوفے کے لیے نکلے۔ صحیح، یہ بالکل بیک صحیح، گراؤنڈ تھوڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جی بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح۔ لیکن جو کعبہ سے نکلنا عین اس ٹائم پہ، اس کے پیچھے بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی بھی ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ لوگ بھیجے اور امام حسین علیہ السلام کو کعبہ کے اندر شہید کرنے کی سازشیں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیکٹ بہرحال یہ کہ الہی انتظام ہے، یا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی تائید سے یہ خود اقدام کیا یقیناً کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی، ان کو امام حسین کی شخصیت سے تو آگہی تھی، اور اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی، اتنی عظیم ہستی، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، یہ بات
کربلا کے واقعے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہنوں میں جاگزیں ہو گئی، یا کم از کم سوال ضرور پیدا ہوئے کہ بعد میں جب شہادت کا معلوم ہوا تو لوگوں نے وہ ڈاٹس جو ہیں وہ ضرور آپس میں جوڑی ہوں گی؟ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اصل میں اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ امام حسین نے قیام کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی بنو امیہ کے چہرے سے نقاب الٹنا ہے اور یزیدیت کو بے نقاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کوئی بھی انقلابی لیڈر اگر فرض کریں اپنی تحریک شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ وہاں سے شروع کرے گا جہاں اس کے سپورٹر سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح، اب بالکل۔ امام حسین نے اعلان تو کر دیا مصری لا الہ الا اللہ، لیکن اب اپنی تحریک کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ تو عالم اسلام میں کوفہ وہ واحد شہر ہے کہ جہاں سے امام حسین کو دعوت آئی، صحیح، اور کسی شہر سے دعوت نہیں آئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب لوگ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیے، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے، جی جی، اور آپ جو ہے وہ یمن چلے جائیے، آپ جو ہے وہ خراسان چلے جائیے، آپ مصر چلے جائیے۔ بات یہ ہے کہ کیا یمن کے لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی ہے؟ جی، کیا مصر کے لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی ہے؟ بالکل صحیح۔ کیا خراسان والوں نے امام حسین کو بلایا ہے؟ نہیں بلایا نا۔ اچھا، نہیں بلایا اور امام حسین فرض کریں چلے جاتے ہیں، خراسان چلے جاتے ہیں، یمن چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہاں کے لوگ امام حسین کو خیر مقدم کریں گے، ان کے استقبال کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرائیں گے، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے گی۔ ظاہر ہے جو لوگ تشویش میں ہیں کہ امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں بالکل امام صحیح۔ حسین محفوظ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، غضن نہ پہنچے۔ لیکن امام حسین یہ سمجھتے ہیں کہ جان بچانے کی آپشنز تو ہے میرے پاس، لیکن اگر میں نے اس وقت جان بچا لی تو پھر دین نہیں بچے گا، اور دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں اور اس تحریک کا آغاز کروں، اور اس تحریک کے آغاز کے لیے اگر کہیں سے دعوت آئی ہے تو کوفے سے آئی ہے۔ تو امام حسین تمام تر حالات سے واقعیت کے باوجود اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور لوگ چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، جی جی، جو لوگ امام حسین کو مشورے دے رہے تھے وہ مخلص لوگ تھے، ہم ان کے خلوص پہ شک نہیں کرتے، لیکن وہ اس پوری تحریک کے پیچھے جو فلسفہ امام حسین کے پیش نظر ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے امام حسین ان کو مختلف طرح کے جوابات دے رہے تھے، یعنی جیسے سوال کرنے والا یعنی سمجھ سکتا تھا، جی جی، اسی یعنی کے مطابق اس آپ کی ان کو ذہنی سطح اور اس کی جی خانوادہ جی رسول سے معرفت کے حساب سے جواب دے رہے تھے۔ جواب دے رہے تھے، جی جی بالکل۔ تو وہ جوابات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جی، تو آپ اچھا دیکھیں ڈاکٹر اس کے صاحب، پیچھے یہاں بنیادی بات یہ ہے۔ روک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ اپنی گفتگو یقیناً جاری رکھیں گے، کہ یہ کمال ہے تاریخ کا کہ تاریخ کے بہت سارے واقعات، بہت سے حوادث، ان کے بارے میں بڑی مختلف پکچر تاریخ نے پیش کی۔ بعض اوقات تو بالکل ایک واقعہ ہوا یا کوئی بات ہوئی اور اس کی بالکل مختلف پہلو تاریخ نے بیان کیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی خاص طور پر تاریخ تو ہے ہی، خطبات، فرمودات، مکتوبات، یہ تاریخ کے سینے میں اور احادیث میں اس طرح سے محفوظ ہوئے کہ کسی بھی بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ اس معجزے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ باقی ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہے، باقی گفتگو بھی یقیناً جاری رکھیں گے ہم۔ اس کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے باقاعدہ، واہ یعنی واہ، تاریخ کے اور واقعات جو ہیں وہ بعض اوقات محفوظ نہیں ہیں، یا کم از کم جزئیات محفوظ نہیں۔ آپ کوئی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، مثال کے طور پر واقعہ ہر رہا ہے، کربلا کے واقعے کے بعد جو مدینے پہ حملہ ہوا، یزید کے لشکر نے حملہ کیا، تاراج کیا، قتل عام کیا، صحابہ، تابعین، مسلمان خواتین کی عصمت دری کی گئی، بہت بہت اندروناک واقعہ ہے نا۔ لیکن آپ اگر تاریخ کی کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک صفحہ ملے گا، جی ایک جی، صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 بالکل صفحے، صحیح، 2 پیراگراف، ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ بالکل صحیح بات اچھا، ہے، بالکل۔ عبداللہ ابن زبیر کو صحن کعبہ میں ذبح کیا گیا۔ جی 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 عبداللہ ابن زبیر ایک جی صحابی ہیں، جی جی خلیفہ جی، اول سے، ہاں،
تاریخی حوالے سے دیکھیں تو ایک بڑی اقدامات ہیں، شخصیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک چھوٹا زبیر سا ابن وقفہ عوام کی لینا ہے، بیٹی میں بالکل چھوٹے سے وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم جائیں گے اور پھر انشاءاللہ واپس آ کے گفتگو کے تسلسل کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر، یعنی سفر امام حسین علیہ السلام کعبہ سے کربلا تک۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب جو ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ سے بہتر کون شخصیت ہوگی اگر کربلا اور امام حسین کے سفر کا تجزیاتی انداز میں جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے اور تجزیہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہے ابھی۔ بڑی ایک اہم بات، ایک اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کربلا یا کربلا کی قربانی کی جب مدینہ سے امام حسین چلے اور 10 محرم بلکہ اس کے بعد تک چہلوں میں امام اور پورے ایک سال تک ایک ایک واقعہ، ایک ایک جز محفوظ ہے اور اس میں کنسنسس ہے، یعنی کوئی دو آرا نہیں ہے۔ تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں جو ایون یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس کا اہتمام کیا گیا اور یقیناً پھر قدرت کی طرف سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہوا۔ اب واقعہ حرہ کی بات کر رہے تھے کہ مدینہ میں 3 دن تک، کم از کم 3 دن تک یزید نے ہر چیز مباح کر دی اور مدینہ میں کو تاراج کر دیا۔ یہ تو 3 دن وہ تھے نا جو ہر چیز حلال کر دی، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا۔ جی آپ فرما رہے تھے، لیکن اس کا تاریخ میں آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ آدھا صفحہ، 3/4 صفحہ، کسی نے بہت بات کی تو 1.5 صفحہ لکھ دیا ہوگا۔ جی فرمائیے گا۔ جی اس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر جی ایک اہم شخصیت تھے۔ ایک خلافت کا بھی اعلان کیا، 10 سال تک تقریباً اپنی خلافت کسی نہ کسی طرح چلائی، اور خلیفہ اول کے داماد تھے۔ خود زبیر ابن عوام مسلمانوں میں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور ان کا قتل جو ہے وہ صحن کعبہ میں ہوا۔ تو ان کی لاش دفن نہیں ہونے دی گئی، ان کا سر شام بھیج دیا گیا۔ یہ بھی ایک اندوزناک واقعہ ہے نا تاریخ کا، جی لیکن کتنا لکھا گیا ہے اس کے اوپر؟ جی بہت تو کم، بہت کم۔ بہت کم نا۔ آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی، کہ یہ واقعہ اور جو ہوا کوئی ہے۔ تفصیلات نہیں ہیں اس کے حوالے سے۔ جی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو محفوظ رکھنے کے لیے، امام حسین کے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ خود امام حسین نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، کسی سے کہیں پر خطبہ ارشاد فرمایا، کسی کو خط لکھا، یہ سب چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں مختلف شکلوں میں۔ البتہ یہ بات ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ڈسپیوٹیڈ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں تھوڑا سے کنٹروورشل بھی ہیں، اور بعض چیزوں کو بعض لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں، بعض لوگ ایڈمٹ نہیں بھی کرتے، جیسا کہ ہوتا ہے علمی حلقے میں۔ لیکن بڑی مقدار میں چیزیں محفوظ ہیں۔ اس کی جی وجہ بعد میں آنے والے خود ائمہ تحریر ہیں۔ خود کربلا کے واقعے کو رپورٹ کرنے کے لیے یزید نے بھی اہتمام کیا تھا، اور یزید کی طرف سے بھی نمائندے کربلا میں موجود تھے۔ تو وہ بالکل۔ جو یزید کو نمائندے تھے، انہوں نے جو رپورٹنگ کی، اس کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ واہ۔ اس کے علاوہ جب تاریخ لکھی گئی، طبری، یعقوبی، مسعودی وغیرہ، تو ان لوگوں نے جن لوگوں سے روایتیں لی کہ جو لوگ کربلا کے شاہد تھے، تو انہوں نے جو باتیں بیان کی وہ بھی امام حسین کے ہی فیور میں جاتی۔ پھر خود اہل بیت اطہار نے اس کا اہتمام کیا، جناب زینب نے بیان کیا، امام سجاد نے بیان کیا، امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا، تو خود انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ یہ واقعہ اپنی جزئیات کے ساتھ محفوظ رہے۔ پھر انہوں نے انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ یہ واقعہ بیان کریں، اشعار کی صورت میں بیان کریں یا نثر کی صورت میں بیان کریں۔ ان کو انکریج کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر کو زندہ رکھنا تھا، اور اس فکر کے ذریعے اس امت کو بیدار رکھنا تھا۔ کیونکہ پیغمبر اکرم یہ فرما کے گئے تھے کہ ان فی قتل حسین حرارۃ لقلوب المؤمنین، کہ حسین کے قتل میں مومنین کے دلوں کے لیے ایک ایسی حرارت ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ بالکل اس صحیح۔ حرارت کو روشن رکھنا، فروزہ رکھنا، یہ اہتمام کیا ائمہ طاہرین نے، تاکہ اس کے ذریعے ایک وقت ایسا آئے کہ جب ظلم کے مقابلے میں قیام، جو امام زمانہ انشاءاللہ کریں گے،
تو اس وقت ایک امت آمادہ اور تیار رہے، بے اسی لیے شک اس بے کا شک، بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ جی بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اچھی مثال دی، کیونکہ آپ کا مطالعہ اور تاریخ سے آگہی، کہ واقعہ حرہ ہو یا عبداللہ ابن زبیر کا قاتل ہو، یا اور بہت سے، تاریخ نے چلتے چلتے ان کو لکھ دیا اور کوئی زیادہ تفصیل نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یا آپ کے سفر کی، مدینہ سے لے کے 28 رجب سے لے کے 3 شعبان کو مکہ پہنچنا، اور پھر 8 ذی الحجہ تک وہاں رہنا، اور پھر 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک کربلا، یہ سارے محفوظ ہیں۔ اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قدرت نے، اللہ نے، اہل بیت علیہم السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ اب جب اہتمام کیا تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کیا کہ ہم ان سے واقعات کی آگہی حاصل کریں، اور پھر اسباق لیں اور امام حسین کے مقصد کو سمجھیں۔ تو یہ جو بنتے ہیں تقریباً 24 دن، میں دیکھ رہا تھا کہ 8 ذی الحجہ سے، اور اگر ہم 30 دن کر لیں تو 22 دن یہ اور 2 دن محرم کے، یہ 24 دن کی ایک ایک منزل، اور وہاں پر آپ کا ایک ایک خطبہ، پھر جو لوگ وہاں ملنے آئے آپ سے، کچھ کعبہ مکہ میں، اور پھر رستے میں ان کی پوری ایک وہ رودات بھی موجود ہے، اور آپ نے جو اس عرصے میں مکتوب لکھے وہ بھی، یہ ان کی تفصیلات کہاں پر ہیں، اور ان کو جاننا کتنا ضروری ہے امام حسین علیہ السلام کے مقاصد، یعنی ان کے قیام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے؟ جی، امام حسین علیہ السلام کے جو یہ 24-25 روزہ سفر ہے، اس میں اسی طرح 24 اور 25 جو ہے نا وہ منزلیں ہیں۔ منزل کا مطلب یہ ہے کہ سفر چونکہ لوگ جب کرتے تھے اس زمانے میں تو کسی مخصوص جگہ پہ جا کے رکتے تھے، پھر رات وہاں بسر کرتے تھے، صبح پھر سفر شروع کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں پر دل چاہا رک گئے، بلکہ رکنے کے لیے مخصوص جگہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل بھی آپ بائی روڈ سفر کریں جی جی تو مخصوص جگہ پہ جا کے گاڑیاں بسیں رکتی ہیں نا، جی جی تو بالکل اسی طرح ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا یا ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہوتی تھی، تو وہیں پر جا کے زیادہ تر لوگ استراحت کرتے تھے، تو اسی صحیح، کو منزل کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں تو منزل کہتے ہیں ڈیسٹینیشن کو، عربی میں منزل ڈیسٹینیشن کو نہیں کہتے، عربی میں منزل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ عارضی طور پر انسان ٹھہرتا ہے، اور جہاں مستقل طور پر پہنچتا ہے اس کو مقصد کہتے ہیں۔ تو منزل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ رکے اور پھر صبح دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تو جب صحیح، امام حسین علیہ السلام کہیں پر قیام کرتے تھے، رکتے تھے کسی جگہ پہ، وہاں اور لوگ بھی رکتے تھے بعض اوقات، جی جی تو جی تو آپ کی مختلف لوگوں سے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ صحیح، اب ان ملاقاتوں میں بہت دلچسپ چیزیں سامنے آتی تھیں۔ جی مثلا جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین کسی سے ملنا چاہتے ہیں، صحیح اور وہ شخص جو ہے آپ سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے امام حسین کس مہم پہ جا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین کسی کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور وہ ریلیکٹنٹ ہے، مثال کے طور پر نہیں آنا چاہ رہا ہے، لیکن کسی طرح پھر وہ آ بھی جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو مختلف طرح کے کوئی کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکتا، آپ میری تلوار لے جائیں، آپ میرا گھوڑا لے جائیں، جی کوئی جی کہتا ہے آپ مجھ سے پیسے لے لیں۔ تو یہ بہت دلچسپ، اس میں بہت سارے مکالمات ہیں، بہت سارے لوگوں کے کیریکٹر سامنے آتے ہیں جی کہ کس طرح لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ کوئی وہب قلبی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن وہ خود آ جاتا ہے، اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے، اس کی زوجہ بھی آ جاتی ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ بالکل تو بالکل۔ اس اچھا، طرح مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہ بالکل اس طرح سے کہنا تو مشکل ہے، لیکن مجھے دور حاضر میں پھر یاد آ رہا ہے اس وقت یہ جو آپ نے بڑے دلچسپ صورت حال بتائی ہے کہ کس طرح کوئی امام حسین سے دور رہنا چاہ رہا ہے، کس طرح وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا نام نہ آ جائے، کہیں پہ چاہ رہے ہیں کہ اڑ کے امام حسین کے پاس پہنچ جائیں۔ تو آج جو حق و باطل کا معرکہ ہے اس میں کچھ ملک کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ اس معرکے میں شامل ہو جائیں، اڑ کے شامل ہو جائیں، یا اگر اپنی جگہ پر بھی ہیں جیسے یمن والے تو وہ بس تیار ہیں کہ کسی طرح شامل ہوں۔ لبنان میں حزب اللہ ہے، کچھ شاید ایسے لوگ ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ کہیں آ جائے بڑے شیطان کے سامنے کہ ہم نے کوئی اس معرکہ حق میں حق والوں
کہ تھوڑی سی ہماری اورینٹیشن ان کی طرف ہو گئی، کچھ نے بالکل مخالفانہ بیان دیے کہ نہیں بھئی ہمارا تعلق نہیں۔ تو اس سفر میں جو آپ نے ایک دلچسپ بات بتائی، تو کچھ ایسی ہی دلچسپ بات کا انکشاف ابھی مجھ پر بھی اس تقابل سے ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ جی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی زہیر ابن قیم کی طرح ہیں کہ جو پہلے تو مخالف تھے لیکن اب وہ قائل ہو گئے ہیں، اب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ پہلے ہم غلط فہمی کا شکار تھے، آج ہم پر حق جو ہے منکشف ہوا ہے، تو اب وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ واقعی جب ہم تاریخ میں زہیر ابن قین کو پڑھتے ہیں نا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے تسلسل کو نہ روکوں، لیکن یہ بات ایسی آ گئی کہ ظاہر ہے ہمیں کربلا کو ریلیٹ کرنا ہے نا دور حاضر سے۔ کربلا کوئی جامد چیز تو نہیں، کربلا تو لوگوں کو ابھارتی ہے حق کی طرف۔ کہ یہ جو زہیر ابن قین کا میں واقعہ جب ہم پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو جانتا بھی ہو اور نہ آنا چاہتا ہو، اور پھر آیا تو کیا باکمال آیا۔ تو وہ آج ایسے ہمارے سامنے آ گئے، ایسے بڑے بیش قیمت لوگ جن کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ وہ اتنے مخالف وہ تو پھر علی علیہ السلام کے مخالف تھے نا، جی وہ جی تو جی عثمانی العقیدہ تھے، علی علیہ جی جی السلام کے مقابلے میں جنگ کی۔ جی 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 بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ جاری یہ تو رکھیے، امام حسین کے سامان۔ وہ کیونکہ سفر بڑا اہم ہے، اور یہ جو کعبہ سے کربلا کا سفر ہے یہ تاریخ میں اس تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے، لیکن افسوس ہے کہ نہ محفلوں میں اس پر اتنی بات ہوتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو امام نے گفتگویں کی، جو مکتوب لکھے، جو کچھ ہوا اس کا کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی۔ جی فرمائیے گا ڈاکٹر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر سے یوں سمجھ لیں کہ بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں یہ آج کی طرح میڈیا اور کمیونیکیشن کے ذرائع تو نہیں تھے نا، تو یہی میڈیا، یہی کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، یہی امام حسین کے بیانیے کو پورے عالم اسلام میں پہنچانے والے ہیں، اور اسی طرح امام حسین کا پوائنٹ آف ویو تاریخ میں محفوظ ہوا، اور ہر منزل پر مختلف طرح کے واقعات سامنے آتے چلے گئے، اور اس طرح 24 منزلیں 25 منزلیں طے کر کے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ جب آپ پہنچے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھیں کہ آپ نے جو مقامی لوگ ہیں ان کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے اپنا تعارف کرایا، اس واہ۔ علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی، ٹھیک ہے، اور اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین خریدی آپ نے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خود یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امام حسین نے بڑا اہتمام کیا۔ یا آپ نے مثلا یہ وصیت کی کہ میرے بعد میرے زائرین کو میری قبر کا نشان بنانا، ان کو اپنا مہمان بنانا، اور یہ سب باتیں دیکھیں نا، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ بالکل یہ صحیح۔ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن آپ جی یہ جی چاہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی فکر جو ہے وہ باقی رہے قیامت تک، اور لوگ اس سے وہ انسپریشن حاصل کریں، جو اصل میں اس تحریک واہ، کا مقصد ہے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس جو آپ نے کہا نا کہ مختلف منزلیں یا پڑاؤ تھے ایکچولی وہ جہاں پر رکا جاتا تھا، اور 24 دن کا یہ سفر تھا، تو اگر اس کا آغاز ہم دیکھیں تو ایک بڑی ہی واضح امام حسین علیہ السلام کی تقریر یا خطبے یا گفتگو سے ہوتا ہے، جو تمام تاریخ نویسوں نے لکھی، کہ آپ نے کہا کہ کل جو مجھے یاد ہے وہ ایک اقتباس کہ کل ہم سفر پر نکل رہے ہیں اور یہ شہادت کا سفر ہے، جس کو شہادت چاہیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی وجوہات بھی بیان کی اور بتایا بھی کہ میں بے مقصد نہیں جا رہا ہوں، میرے مشن کا مقصد ہے، لیکن یہ شہادت والی بات بھی آپ نے بار بار کی، جو بات واضح کرتی ہے کہ تاریخ میں نے جو غلط فہمیاں کچھ لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یا وہ سب اس بات کے تناظر میں غلط ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس سفر کو ہم صحیح طرح پڑھیں تو آبجیکٹیوز بالکل واضح ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ تو دیکھیں، وہ جو بیان کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، وہ روز عاشورہ کی بات کرتے ہیں، جی جی وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بات بعض کتابوں کے اندر ہے، اور ظاہر ہے کہ کتابوں میں وہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تاریخ میں صرف وہ باتیں صحیح نہیں ہوتی جو لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جو بین جو الصدور صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک چھوٹا مورخ سا لکھنے وقفہ سے رہ لینا ہے، گیا۔ وقفے کے بعد آتے ہیں، اور پھر ہمارا جو پروگرام ہے وہ سفر کعبہ سے، سفر حسین کعبہ سے کربلا تک، اس کی ابھی مزید انشاءاللہ کچھ باتیں
اس حوالے سے اور تفاصیل ابھی باقی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں سفر حسین علیہ السلام کعبہ سے کربلا تک، اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، کراچی یونیورسٹی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہمارا یہ آخری سیشن ہوتا ہے اور آپ اس میں ماشاءاللہ اتنی روانی سے حقائق بیان فرما رہے ہیں، کچھ ایسے آسپیکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے یہ کعبہ سے کربلا تک کے سفر میں، جن پر کم بات ہوئی ہیں، آپ کی شخصیت کا اور آپ کے مطالعے کا کی گہرائی کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، جو آپ خود بتانا چاہیں وہ خاص آسپیکٹ جو اس سفر میں تھے۔ اصل میں دیکھیں، جو بات ہم سے دین اسلام چاہتا ہے، جو خداوند عالم چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری کیا ہے، واہ واہ رائٹ واہ ناؤ، واہ واہ واہ، اور بہت اس خوب، وقت اس کو کہاں ہونا چاہیے۔ کتنی خوبصورت ٹھیک ہے، بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی، واہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا کہ کوہ طور پر آؤ۔ صحیح، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہنچنا ہے؟ کوہ طور پر، جس کو کہتے ہیں میقات۔ واہ واہ واہ، میقات یعنی ملاقات گاہ۔ جی جی، تو ملاقات کہاں طے پائی ہے؟ کوہ طور پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور کو چھوڑ کے اگر مسجد اقصیٰ میں جا کے مصلی عبادت پر بیٹھ جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو وہاں بیٹھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، تو جس کو اقبال نے کہا تھا کہ نادا گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ واہ، بے شک، تو سجدہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت اہم ہے جب سجدے کا مقام ہو۔ جب واہ، قیام کا مقام ہو تو قیام کرنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، تو امام حسین علیہ السلام کو اس وقت کربلا پہنچنا تھا۔ پورا عالم اسلام یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت عبادت یہ ہے کہ میں کعبے میں جا کے طواف کعبہ کروں، اور امام حسین سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میرا جو میقات ہے وہ کعبہ نہیں ہے، وہ کربلا ہے۔ پورا عالم اسلام یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اپنی قربانی لے جائیں اور مینا میں جا کے قربانی پیش کریں، اور امام حسین اپنی قربانی کو کربلا کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ جی تو جی، یہ بے شک بے شعور، شک، یہ آگہی، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے کہاں ہونا چاہیے، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے۔ صحیح، دوسرے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے اہم فریضہ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ طواف کریں، سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ آپ وقوف عرفات کریں۔ لیکن امام حسین سمجھ رہے تھے کہ دین بچانے کے لیے اس وقت جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہیں اور ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خود نہ پتہ ہو تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم عام لوگ ہیں، ہمارے ذہن اس قدر رسا نہیں ہے، نہیں پہنچتے، لیکن امام حسین علیہ السلام تو مدینہ سے مکہ تک اور پھر مکہ میں رہ کر، مکہ میں تو بہت ماہ آپ رہے نا، شعبان میں پہنچے اور ذی الحجہ میں وہاں سے آپ نے کوچ کیا، پورے عالم اسلام کو خطوط کے ذریعے بھی، خطبات کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال بات سمجھ میں یا تو آ نہیں رہی یا آ رہی ہے تو پھر خوف، لالچ اور طمع اور انسانی کمزوریاں وہ ہیں جو سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگ امام حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، میں جو دوبارہ کہہ رہا ہوں تو مخلص لوگ تھے، وہ امام حسین کی محبت میں کہہ رہے تھے، یہ باتیں ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ مشورہ دے دیا امام حسین کو کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی تو ایسا ہوتا جو یہ کہتا کہ فرزند رسول، میرا خیال ہے کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو عراق نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ جا رہے ہیں، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ واہ، بے شک بے شک، ایسے لوگ کیوں نظر نہیں آئے؟ دیکھیں، آپ کوفے والوں کو تو کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، کہ کوفے والے جو ہیں وفادار نہیں ہوتے،
لیکن روز عاشور میدان کربلا میں اگر 72 افراد تھے تو 35 کوفے کے تھے. جی جی بالکل صحیح ہے، تو یہ بالکل ٹھیک. بتائے مکہ مدینے کے کتنے تھے؟ جی 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 بالکل صحیح، تو بالکل اگر صحیح آپ امام نے. حسین جا رہے تھے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. بالکل ٹھیک. مجھے تاریخ میں ایک شخصیت نظر آتی ہے جو بالکل عام انسان تھے اور کسی شاہی خاندان کے بھی نہیں تھے، کسی عمرہ کے خاندان کے بھی نہیں تھے. حضرت جون، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور امام حسین کے ساتھ چل دیے. یعنی ایسی کوئی یعنی راہ فرار نہیں ہے، جو جانا چاہتا تھا وہ چلا. لیکن مجھے تاریخ میں بنی ہاشم کے علاوہ وہی ایک شخص، میرا مطالعہ بہت ناقص ہے لیکن جو بھی مطالعہ ہے اس میں وہی ایک شخص مدینے سے مجھے نظر آئے جو امام حسین کے ساتھ چلے. تاریخ میں یہ نہ رہ جائے کہ نہیں کوئی بھی نہیں گیا، جو جانا چاہتا جا سکتا تھا جون کی طرح. جی ڈاکٹر صاحب. بھئی کوئی جانا چاہتا تھا تو وہ تو کوفے سے بھی کربلا پہنچ گئے نا. جی جی حبیب بن مظاہر کوفے میں تو تھے، جی 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 مسلم ابن عوفیہ کوفے ہی میں کے تھے، اور کوفے کی ناکہ بندی اور ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود وہ پہنچ گئے کربلا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو حال ہی میں آپ کی نظر سے گزرا ہو ایک علی اکبر ناطق کا ایک بڑا شہرہ آفاق ناول آیا کوفہ کے مسافر. تو اس میں انہوں نے ان منازل کی بڑی تفصیل دی کیونکہ وہ خود ان منازل میں گھومے بھی اس دور میں. تو مکہ سے اور کربلا تک ایک ایک منزل پہ امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات گزاری یا ایک رات اور دن کا حصہ گزارا، بہت ہی پروڈکٹیو ٹائم، یعنی اس کو پوری طرح امام حسین علیہ السلام نے سرو کیا. اور ملاقاتیں ہوئیں، اس میں امام حسین نے لکھا بھی، بولا بھی، گفتگویں بھی کیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا تاریخ بھی پڑھ کے اور پھر وہ ناول بھی کہ بڑے فوکسڈ تھے امام حسین علیہ السلام، یعنی اپنے مشن کے حوالے سے، اپنے مشن کی وضاحت. کیونکہ ابھی محرم آنے والا ہے، یہ ہم نے موضوع ڈاکٹر صاحب رکھا بھی اسی لیے تھا کہ محرم میں ذکر حسین لوگ سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، تاکہ ایک کم از کم فوڈ فار تھاٹ ہو جائے کہ مصائب کربلا 2 محرم سے 10 محرم تک ہیں اور ان کی یاد ضرور تازہ کرنی چاہیے، اور یہ ہماری نجات کا باعث ہے اس یاد کو تازہ کرنا. لیکن مقاصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر جب کربلا کا واقعہ خاص طور پر ہم سمجھنا چاہیں تو 28 رجب سے 3 شعبان، پھر 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ، اور 8 ذی الحجہ سے خاص طور پر 2 محرم، اس کی تفاصیل تاریخ میں موجود ہیں، یہ ضرور سمجھیں اور پڑھیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، اس میں 9 ذی الحج بھی بہت اہم ہے نا. جی جی دیکھیں، جی 8 ذی الحج، بعض روایتوں میں 8 بھی آیا ہے لیکن زیادہ تر میں 9 ہے کہ جی جناب مسلم کی شہادت. جی 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 9 بالکل بہت تو اہم، جناب بہت اہم. مسلم کی جو شہادت ہے جی 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 یہ بہت اہم ہے، اور جناب مسلم کا کوفے پہنچنا اور پھر لوگوں کا بیعت کرنا اور پھر ساتھ چھوڑنا اور پھر جناب مسلم کا تنہا رہ جانا، یہ ساری چیزیں، یہ بھی ایک تاریخ میں ایک عبرت ہے نا. جی 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 بے اور شک اس بے کے شک. بعد جو ہے وہ یہ جب امام حسین کو اس کی اطلاع ملی، جب آپ سفر میں تھے اور کوفے سے 2 افراد آ رہے تھے اور وہ شاید امام حسین سے ملنا نہیں چاہتے تھے، امام حسین نے کسی کو بھیجا کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ. پھر وہ آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان میں سے ایک فرزدق بھی تھا. فرزدق سے امام حسین کی ملاقات کسی راستے میں کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، جی جی بے شک. لیکن اب یہی مقام ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال تو وہ 2 افراد آئے تو امام حسین نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سب کے سامنے بیان کروں یا آپ کے تنہائی میں بیان کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب کے سامنے بیان کرو، میں نہیں چاہتا کوئی بات میرے ساتھیوں سے پوشیدہ رہے. تو وہ پھر تاریخی جملہ انہوں نے یہ کہا کہ بس قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف. ہائے 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 ہائے. پھر آپ نے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، دارالعمارہ کی چھت سے ان کو گرا دیا گیا، ان کا سر دارالعمارہ پہ ٹانگ دیا گیا، اور ان کے ساتھ ہی حانی ابن عروہ کو جو ہے وہ بیچ بازار میں لے آ کے قتل کر دیا گیا، اور ان دونوں کے سر ٹانگ دیے گئے اور ان کے جسم نازنین کو بازاروں میں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے.
تو یہ سن کے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا یہ حال ہے، اب جو تم میں سے ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ چلے اور جو نہ جانا چاہے وہ نہ جائے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میکسیمم لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بالکل سے وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کوفے میں جائیں گے، ایک دم کوفہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، مفاد پرست لوگ بھی درمیان میں کچھ شامل ہو گئے تھے، جی تو وہ مفاد پرست لوگ امام حسین کو چھوڑ کے اس مقام سے جہاں پہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی چلے گئے، اور مخلص لوگ رہ گئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کوفہ جائیں گے، اور ہم چونکہ طے کر کے آئے ہیں کوفہ جانے کے لیے اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ آگے بڑھیں۔ تو پھر امام حسین نے یہاں سے سفر اپنا آگے بڑھایا۔ جی تو 9 ذی الحجہ بھی بہت اہم ہے جناب مسلم کی جی یقیناً یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تاریخ میں جو یہ سفر امام حسین علیہ السلام ہے کعبہ سے کربلا والا، یہ بہت ہی متاثر کن انداز میں اور ایک بڑے ڈیسائسو انداز میں لکھا گیا ہے، اور آپ کا قیام بھی، اور تاریخوں میں امام حسین علیہ السلام سے خود مکہ میں آ کے جو سرداران مکہ ملتے تھے، یا جو عمرہ ملتے تھے، یا جو دوسرے شہروں سے لوگ آ کے ملتے تھے، اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ یعنی یہ جو بعض اوقات یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 2 محرم میں آپ پہنچے اور پھر 9 اور 10 محرم کو چند واقعات ہوئے اور مصائب آئے اور پھر اس کے بعد شہادتیں ہوئیں، ایسا نہیں ہے۔ اس واقعے کا پورا، جیسے یہ واقعے کا پیش منظر موجود ہے، جو کچھ ہوا وہ پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اس کا پس منظر بھی موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس کا وہ والا پہلو بھی ہے، اس میں جب تک اس کو ایڈ نہیں کریں گے اس کو انالائز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان تمام واقعات کی روشنی میں ایک تو ہم امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی سمجھنا چاہتے ہیں نا، جی تو جی جی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں یزید کی بنو امیہ کی اسٹریٹجی کیا تھی، جی 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 اور بالکل۔ وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب، ہمارے اور پاس اب 3 منٹ ہیں، 3 منٹ کے اندر ہم نے پروگرام وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، اور یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم نکتہ چھیڑ دیا ہے، اس کو آپ نے مکمل بھی کرنا ہے۔ بس یہ مکمل تو نہیں ہوگا کبھی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جی جی ضرور ضرور بتائیے لانچ گا۔ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں کہ یزید بھی ظاہر ہے، یزید حکمران ہے اس وقت تو، جی جی اور ہر صوبے میں جس سے امام حسین گزر رہے ہیں وہ یزیدیوں کی اور بنو امیہ کی حکومت ہے، تو اس لیے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کے علم میں امام حسین آ رہے ہیں، جی جی اور کوفے کا جو حاکم ہے اس نے، آپ دیکھیں کہ جناب مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا، جناب مسلم نے بہت آزادی کے ساتھ تبلیغ کی، ٹھیک ہے نا، اس کے جی جی خلاف شکایت بھی گئی، لیکن اور یزید نے پھر کیا کیا، ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ تو جی کوفے کے جو حالات تبدیل ہوئے وہ ابن زیاد کے آمد سے ہوئے، اور پھر ابن زیاد کی اسٹریٹجی کیا تھی، کس طرح اس نے جناب مسلم کے سپورٹرز کو کاؤنٹر کیا، کس طرح اس نے جو قبائل کے سربراہ ہیں، سرداران قبائل، ان کو تھریٹ کیا، ان کو بلایا، اور پھر ان کی ذمہ داری لگائی کہ تمہیں روکنا صحیح ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، صحیح اور اس طرح اس نے امام حسین کو کوفے میں داخل ہونے سے روکنے کی پوری پلاننگ کی، حر کو بھیجا کہ امام حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنو امیہ کی اسٹریٹجی یعنی ہے۔ میں جو آپ کی اس بات سے سمجھاؤں، آپ یہ جو میں عکس کیا کہ دوسری طرف بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، امام حسین کے خانوادے کو بھی وہ جانتے تھے، ان کی شخصیت کو بھی جانتے تھے، اور وہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ظلم کے شکنجے کو کسنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے پالیسی بنائی تھی۔ وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ بس وہ اچانک ان سے ہو گیا جو کچھ ہو گیا، جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں۔ جی اچانک کچھ بھی نہیں ہوا، یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی، حر کی ذمہ داری صرف امام حسین کو روکنا تھا، حر کی ذمہ داری امام حسین سے جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو اندازہ تھا کہ حر جنگ نہیں کر سکتا امام حسین سے، لہذا عمر سعد کو تیار کیا گیا، کس طرح اس کو تیار کیا گیا یہ پوری داستان ہے، جی اچھا اور ڈاکٹر صاحب، عمر ہمارا سعد کو افسوس ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو ہمارا خیال تھا بہت وقت ہے، بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی، تاریخ کے حقائق سے پردہ اٹھایا، ان کا تجزیہ کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا، اس پر گفتگو تھی، جو مدینہ سے مکہ، لیکن آج کا ہمارا موضوع مکہ سے
کربلا تک کا تھا۔ یہ جو سفر ہیں مدینہ سے مکہ، پھر مکہ میں قیام، اور پھر مکہ سے کربلا، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اور مقاصد کربلا کو، پیغام کربلا کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ابھی محرم میں آنے کی آمد میں کچھ دن باقی ہیں، ہم اور بھی پروگرام کریں گے، اور پھر محرم میں بھی انشاءاللہ پروگرام ہوں گے۔ آپ سچ ٹی وی دیکھتے رہیے۔ جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے اسکالرز اور علماء کو ہم بلاتے رہیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے اس مشن، اس پیغام کو انشاءاللہ چہاردانگ عالم پھیلاتے رہیں گے۔ پھیل تو یہ چکا ہے، ہم اپنا حصہ اس میں بٹائیں گے۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔